बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम, आपका एस्ट्रोलॉजर, आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आया हूँ। आगे एक प्रोग्राम पहले भी एक किया था जिसमें नियाज साहब आए थे। आज मेरे बड़े हार दिल दोस्त, अज़ीज़ और मेरे छोटे भाई भी हैं, और हम सुबह एक प्रोग्राम भी करते हैं, लाइव प्रोग्राम एक चैनल पे करते हैं हर मंडे को। तो इनके साथ मेरी काफ़ी एफिलेशंस है। आज मैं इनको रिक्वेस्ट की, आज ही विजिटेड टू मी, और ये मेरे पास आज इन्होंने बड़ा अच्छा दिन गुजारा, बड़ा गपशप लगी। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की क्यों ना मैं आपका इंटरव्यू लूँ अपने चैनल के लिए। तो इन्होंने मुझे कहा कि फिर आप मेरे पास आना और मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। इनका भी ऑफिस बहुत अच्छा, बड़ा वेल डेकोरेटेड, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा ऑफिस है। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है, बसीयत इंसान ये सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और दूसरा, इनमें मैंने जो एक चीज़ नोट की है कि इनमें लालच नहीं है। और वो जो टिपिकल जो रोड साइड एस्ट्रोलॉजर ये ना, वो उस टाइप के बंदे नहीं हैं। इनका मैं तारफ़ करा दूँ, इनका मैं तारफ़ ये कि इनका पूरा नाम दाऊद जी दाऊद है। ये टैरो कार्ड रीडर है, एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, और ये न्यूमरोलॉजी में भी इनका इल्म है, पामिस्ट्री में भी है। और सबसे जो बड़ा जिसका ये ज़्यादा एडवांटेजेस इनको है, रूहानियात में, ये रूहानियात में तसव्वुफ़ में बहुत गेम है। ये पढ़ते बहुत है मज़हब में, और ये पॉजिटिव रूहानी अमल में जाते हैं, जिसको कहते हैं वो नेगेटिव। एक तो आपको मैंने पहले कराया मैजिक का, आज मैं इनको रूहानियत पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लेके आऊँगा। तो मैं अपने मेहमान को खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दाऊद जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल आपका? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आज मुझे इज़्ज़त बख्शी कि आप मेरे प्रोग्राम में आए, क्योंकि हर पीर को हम मुलाकात करते हैं। तो आप थोड़ा सा आप हमें ये बताएं दाऊद जी, ये कब आपने ये शुरू किया और ये इसमें आपको कैसे शौक़ पड़ा? अजमल भाई, सबसे अहम बात जिसकी तरफ हम अपने नादरीन की तवज्जो मबज़ूल भी करवाना चाहते हैं कि ये रूहानियत या तसव्वुफ़ ये हर बंदे के अंदर होता है। ये रंग है अल्लाह का, और ये जिस बंदे के ऊपर चढ़ जाए उसमें अल्लाह का निखार आ जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी का शौक़, पामिस्ट्री का शौक़, न्यूमरोलॉजी का शौक़, ये एक रूहानियत की मुख्तलिफ जड़ें हैं। जब मैंने इनके ऊपर काम करना शुरू किया, इन तमाम मामलात के ऊपर, तो मैंने देखा कि हल नहीं है लोगों के पास, सलूशन नहीं है। देखो, आप ये तो बता सकते हो कि आपकी शादी में रुकावट है, ये तो बता सकते हो कि आपके रिश्तों में बंदिश है, ये तो बता सकते हो कि आपके ऊपर जादू है, ये तो बता सकते हो कि आपके ऊपर बद असरात हैं, ये तो बता सकते हो कि आपकी तरक्की में रुकावटें हैं। उसको दूर कैसे किया जाए? और ये बिल्कुल, मैं क्योंकि ख़ुद भी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ और न्यूमरोलॉजी भी और पामिस्ट्री भी, बाज़ दफ़ा लोग बड़े क्वेश्चन आए थे। मैं इस व्यू में कि सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के कोई बंदा किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। तो अल्लाह ताला ने भी कहा तू तदबीर कर, मैं तकदीर बदल। तो आप अक्सर मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं तो लोगों को कहते हैं कि ये वजीफ़ा पढ़ें, ये करें। इस पर आपकी एक रिसर्च भी है, तो कितने परसेंट जब आप लोगों को गाइड करते हैं, पढ़ने का बताते हैं, तो उसका आगे फीडबैक तो आता होगा आपको? एक माशाल्लाह आपने बड़ी कमाल की बात की, मगर ये बात भी हम जानते हैं कि निगाहें मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो जो औलिया अल्लाह होते हैं, जो नेक लोग होते हैं, जिनके साथ अल्लाह राज़ी होता है और जिनके साथ अल्लाह की रहमतें बरकतें और बुज़ुर्गों का साथ होता है, उनकी अल्लाह बात जो है वो मोड़ते नहीं हैं, उनकी बात मानी जाती है। माँ बाप की दुआ औलाद के लिए मानी जाती है, और ये कमाल की बात है। कथा कलामी में यहाँ पे ऐसे करते हैं कि अगर आपने किसी गवर्नर को या सदर को मिलना है तो आप किसी क्लोज़ आदमी को पकड़ लेते हैं जो उनके बड़ा करीब, और उसकी सिफारिश करवाते हैं और वो बंदा फिर आपको मिल लेता। इसी तरह अल्लाह के नज़दीक भी कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला उनकी सुनते हैं और उनकी वसातत आपको मिलता है। क्या ये बात ठीक है? ये बात 100% ठीक है, और इसी के ऊपर ही हमने काम किया। जिस तरह आपका पिछला क्वेश्चन कि आपको शौक़ कैसे बढ़ा, तो हाथ की लाइनों का देखने का शौक़ बचपन से था, सितारों को पढ़ने का शौक़ बचपन से था, चेहरा शनासी का शौक़ बचपन से था, टैरो कार्ड का शौक़ भी बचपन में था। मगर जब कोई आके सामने बैठता और कहता कि मेरे हालात ख़राब हैं, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे जो है मेडिकल इश्यूज़ हैं, अब करूँ क्या, तब फिर मैंने सब चीज़ों को छोड़ दिया। फिर मैंने एक चीज़ पे काम शुरू किया कि इसका हल क्या किया जाए, इससे निकला कैसे जाए। और फिर उसके ऊपर काम करने के लिए सबसे अहम जो दरवाज़ा होता है वो होता है रूहानियत का, अल्लाह का, बुज़ुर्गों का, कुरान का, अहदीस का, वज़ाइफ का, इस्मुल हुस्ना का। तो फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो काम कैसे किया? फिर मुख्तलिफ वज़ाइफ किए, पढ़ाइयाँ की, कुरान से वज़ाइफ किए,
تاکہ جو مسئلہ ہے اس کا حل ہو. جس طرح کہ اگر ہم بات کریں سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے تو اس کے لیے رزق کی تنگی دور ہو, حالات ٹھیک ہوں, کاروباری حالات ٹھیک ہوں, بزرگی آئے, اور سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے حالات ٹھیک کرنے کے لیے. سورہ فلق اور سورہ ناس جن جادو کے علاج کے لیے لوگ پڑھتے ہیں, اور سورہ جن بد اثرات اور جنات کے اثر کو دور کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. تو پھر اس کے اوپر ریسرچ کی, وظائف کیے, پڑھائیاں کی تاکہ مسئلوں کا حل آئے. پھر جب اس چیز کا حل آیا اور بزرگوں کی رہنمائی میں, ہاں یہاں پہ ایک سوال کروں کہ اگر ڈاکٹر بننا تو یو ول ہیو ٹو گو ٹو میڈیکل کالج جس میں استاذہ ہوتے ہیں. تو کیا یہ جو آپ نے علم جو روحانیت کا سیکھا کسی کے سے سیکھا یا خود بخود آپ میں آمد ہوئی؟ جی دیکھیں, شوق اور یہ جو لگن ہے وہ تو بچپن سے ہوتی ہے, اس کی تلاش جو ہوتی ہے وہ تو شروع رہتی ہے. پھر بندہ خود سے وظائف کرتا ہے, پڑھائیاں کرتا ہے. جو خود سے وظائف کیے جاتے ہیں, پڑھائیاں کیے جاتے ہیں, اس سے رجت ہوتی ہے. رجت کیا؟ رجت اس طرح کہ آپ کے اوپر بد اثرات آ جاتے ہیں, آپ کے اوپر رکاوٹیں آ جاتی ہیں. جو لوگ وظیفوں کا بڑا شوق رکھتے ہیں اکثر ان کی جب ہم دیکھتے ہیں روحانی چیک کرتے ہیں تو طبیعت جو ہے وہ سٹریس رہتی ہے, کندھوں پہ وزن, کھچاؤ سارا. اب یہ ہے کہ کئی لوگ ستاروں کا اثر بھی لے لیتے ہیں. دیکھو ستاروں کی نحوست بھی ہے, ستاروں کی نحوست کا اثر کیسے دور کیا جائے, تو ستاروں کا بھی نحس اثر لیتے ہیں. پھر اپنے ماشاءاللہ بندے کے عزیز و کارب میں حاسدین, حسد کرنے والے بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کے معاملات میں جادو کے لیے رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں. اور نظر بد, آپ جانتے ہیں نظر بد کی وجہ سے بھی چیزیں کافی پرابلم کا شکار ہو جاتی ہیں. ان کو پھر آپ قرآن پاک سے, وظائف سے دور کر سکتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ کام کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں, برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ کا ایک اور کویشچن کہ رزلٹ, دیکھیں رزلٹ جس بندے کا دھیان اللہ کی طرف ہو, جس بندے کی سوچ اللہ کی طرف ہو, اور جس بندے کا متن یہ ہو کہ اللہ ہی تمام کام کرتے ہیں, اس کو رزلٹ نہیں, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رزلٹ کے ساتھ ساتھ نوازشیں, رحمتیں, برکتیں اور خیر و برکت کے ایسے دروازے کھولتے ہیں. اور ایک بات اجمل صاحب آپ لازمی یاد رکھیے گا کہ ایک ہر انسان اس دنیا سے چلے جانا ہے, اور آپ اگر وظیفہ پڑھ رہے ہو یا اللہ کو یاد کر رہے ہو تو اس وظیفے اور اللہ کو یاد کرنے میں آپ کی آخرت بھی سنور رہی ہے. یہ جس طرح انسان نماز پڑھتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, اور پھر کس سے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہو, آپ کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ قادر المطلق سے مانگ رہے ہو, اس رب سے مانگ رہے ہو جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اور جب اس سے آپ بار بار مانگتے ہو تو آپ کا یقین, آپ کا ایمان, آپ کا دھیان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی میرے اوپر مشکل آئے گی, پریشانی آئے گی یا رکاوٹ آئے گی, اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے مشکلوں سے نکال دے گی. دوست جی میرے پاس جو موسٹلی کلائنٹ آتے ہیں ایک جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے کہ ازواجی تعلقات میں وہ جو رکاوٹیں, نمبر 1 تو شادی نہیں ہو رہی, جی. نمبر 2 اگر شادی ہوگی تو میاں بیوی کی لڑائی ہوگی, ٹھیک ہے, ان سے, اور ڈائیورس ریٹ بہت بڑھ گیا. اور آپ کو پتہ ہے ڈائیورس وہ چیز ہے جو جائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. میری حتلف صاحب کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح ان کی آپس میں صلح ہو جائے, ڈیورس ریٹ میں نہ جائیں. لیکن کیا اس پہ لوگوں کو ڈیورس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ گھر کی ازواجی لائف ان کی بہتر ہو جائے؟ ہمیں سب سے زیادہ مار پڑتی ہے شک کرنے کی. جی. پھر دوسری بات ہے کہ ساس اور نو کا جو بہو کا وہ دیکھیں, ماں کبھی بھی نہیں چاہے گی جو بیٹا اس سے دور ہو, وہ بیٹے کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اجمل بھائی سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ ایک چلتا بھرتا گھر ایک بڑے اچھے طریقے سے پیار اور محبت سے شادی ہوتی ہے. 6 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد وہاں رنجشیں, رکاوٹیں اور دوریاں نہیں شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں اگر میں کیونکہ تھوڑا سا جو ہے الحمدللہ روحانیت سے ریلیٹڈ ہوں اور روحانیت کا ٹچ میں ضرور لیتا ہوتا ہوں, اگر میں بات کروں دیکھیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ترجمے سے دیکھیں تو اس میں حاسدین کا بڑا واضح ذکر ہے. جیسے ہی گھر کی خرابیاں ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے عزیز و قارب میں حاسدین جو حسد کی وجہ سے آپ کے اوپر بد اثرات کروا دیتے ہیں, جادو کا اثر آ جاتا ہے. تو حالات بالکل ٹھیک ہوتے ہیں کہ ہم نے تو پسند کی شادی کی, ہماری شادی میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی, آخر کیوں رکاوٹیں آ گئیں؟ تو جب جادو کا اثر آتا ہے تو پھر رنجشیں, رکاوٹیں اور پریشانیاں شروع ہوتی ہیں. تو پھر اس کو میں جب ڈائگنوز کرتا ہوں روحانی طور پہ تو سب سے پہلے میں اس رکاوٹ کو ختم کرتا ہوں, اس میجک کو ختم کرتا ہوں, اس ایول کو ختم کرتا ہوں جس کی وجہ سے یہ رکاوٹیں ہوئیں. اب سب سے پہلے لوگ یہ کرتے ہیں کہ شروع کر دیتے ہیں پیار اور محبت کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, رکاوٹ کو نہیں دیکھتے. رکاوٹ کو دور کر کے وظیفہ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے اگر آپ پانی کے اوپر دم کر کے سورہ فلق اور سورہ ناس, آیت الکرسی,
یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ، اس نیت سے پڑھنی ہے کہ یہ رکاوٹیں دور ہوں، شادی سے ریلیٹڈ رکاوٹیں دور ہوں، اور پلس یہ کہ جس بندے کا نام ہو اس کا نام پوچھ کے اس کے مطابق وظیفہ ہوتا ہے بیسیکلی. یہ اوور آل ہم کسی کو جو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی پڑھ لے. یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. یہ ایسے جب آپ بغیر ڈاکٹر کے میڈیسن لیتے ہیں نا تو وہ میڈیسن الٹ پڑتی ہے. تو روحانیت میں بھی آپ جب وظیفہ اپنے آپ شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. مثلا اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو اینٹی بایوٹک کی نہیں ضرورت تو آپ اینٹی بایوٹک لینا شروع کر دیتے ہیں. یا آپ کو ضرورت ہے 500 mg کی، آپ 100 mg لے اجمل رہے صاحب بڑی کمال کی بات آپ نے کی. مجھے یہ بتائیں کہ انسان کے ساتھ 2 بیماریاں ہوتی ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی. جب آپ جسمانی بیمار ہوتے ہیں تو آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو اسپیشلسٹ ہو جس کی فیس بھی کمال کی ہو. اور جب آپ روحانی بیمار ہوتے ہیں تو آپ کتابیں اٹھا کے اپنا علاج خود شروع کر دیں گے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس وقت پھر اسٹرالوجر اور یہ اس طرح کا بندہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ پر سبجیکٹ ٹو اپنا داؤد جی کہ آپ جو جس اسٹرالوجر کے پاس یا جس روحانی کے پاس جا رہے ہیں وہ بندہ جینون ہو. یہی تو بات ہے کہ آج میں پچھلے دنوں میں میرے ایک بڑے اچھے دوست آئے تو ان کو انہوں نے وہ میں نام نہیں لوں گا ان کا، وہ کسی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ 1 لاکھ مچھلیاں لیں اور وہاں دریا میں بہا دیں. اچھا وہ کہا جی میں مچھلیاں کہاں سے لوں؟ کہتے ہیں وہ میرا ایک دوست واقف ہے میں اس کو آپ کو ریفر کرتا ہوں. تو وہاں وہ گئے تو 3 روپے کی ایک مچھلی چھوٹی اور 3 لاکھ روپے. اب مجھے بتائیں کہ یہ ایک بندے کا 3 لاکھ روپے خرچ کرا کے پھر آپ کا کیا فائدہ کہ وہ آپ علاج کرا لیں. کمال کی بات. میں آپ کی اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے کوٹ کرتا ہوں. یہ آپ نے جو بات بتائی اسی سے ریلیٹڈ ہے. ایک عورت کسی عامل کے پاس گئی، کسی علاج کرنے کے پاس گئی. اس نے کہا کہ جی آپ کے اوپر اتنے بد اثرات ہیں، اتنی رکاوٹیں ہیں، اتنا جنات کا اثر ہے کہ آپ کو جتنے انبیاء کرام ہیں ہر نبی کے برابر 1 روپیہ صدقہ کرنا پڑے گا. 1,24,000 صدقہ. اب وہ ماشاء اللہ اجمل صاحب آپ جیسی عقل و فہم اور دیرک نگاہ والی عورت تھی. آپ اس نے کہا اچھا اس طرح میں تیار کرنے کے لیے نا صدقہ دینے کے لیے بالکل تیار ہوں، آپ ایک ایک نبی کا نام لیتے جاؤ میں آپ کو صدقہ دیتی جاتی ہوں. تو پھر اس طرح کے بھی لوگوں کا واسطہ پڑ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ نے جس سے علاج کرنا ہے استخارہ کر لیں. استخارہ ایک مسنون عمل ہے، انبیاء کا عمل ہے، اولیاء کا عمل ہے اور قرآن پاک سے ثابت ہے. استخارہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ میں اسے علاج کرواؤں کہ نہیں کرواؤں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایسے ہی جو ڈاکٹر جو میڈیکل کمپنیوں کے ساتھ ملا ہوتا ہے تو وہ ایک اینٹی بایوٹک وہ 20 روپے کی ملتی ہے، وہ آپ کو 200-300 روپے والی لکھ کے دے گا. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بھی عاقبت خراب کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی عاقبت خراب کرتے ہیں اور ان سے چاروں غریب آگے. ایک تو وہ پہلے غریب، دوسرا اوپر سے پریشان، اور تیسرا اس کو فٹیک ڈال رہے ہیں. بالکل صحیح. اور ایک اجمل بھائی ایک اور کمال کی بات یہ کہ جس طرح وہ میڈیکل کی بات ہوئی، اس طرح اگر روحانیت کی بات کرتے ہیں کہ جب روحانی مسئلہ آتا ہے تو اپنا علاج خود کرنے چلے جاتے ہیں. تو تب جو ہے حالانکہ تب زیادہ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. اس اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے جس کے پیچھے بزرگوں کا ہاتھ ہو، جس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہو. کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ کیا کہ اللہ کی جو ہے وہ نظر میں ہو، نگاہ میں ہو، جس کا دھیان اللہ کی طرف ہو، جو صوم و صلات کا پابند ہو. اور ایک اور بات، عملیات ہوتے ہی جو ہے بزرگوں کے ساتھ ہیں، بزرگوں کی مدد کے ساتھ ہیں، وظائف ہوتے ہی ہیں. میرے پاس دو جی آتے ہیں تو لوگ آتے ہی پہلے کہ میں جی روحانی طور پہ بہت آگے چلا ہوں، بتائیں میں کتنا اور آگے جا سکتا ہوں. تو میں ان کو یہ ہنس پڑتا ہوں، دل میں یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں کہ جو بندہ روحانیت میں ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے پوچھتا نہیں، اس کو خود اپنا گیج اس کے اندر خود ہوتا ہے. میں ڈاکٹر ثاقب شفیع ہے ہارٹ کے PIC کے جو وہ ہیں ہیڈ بھی ہے چیف ایگزیکٹو، میں ان کے پاس میرا بلڈ پریشر دوسرے پرابلم جاتا ہوں. کہتے ہیں وہ میں اکثر لوگوں کو ان کے پاس بھیجتا ہوں، کہتے ہیں اجمل اگر آپ نے ٹھیک ہونا ہے نا تو روزانہ واک اور فرائی فوڈ چھوڑ دو، یہ ساری دعائیوں کی ضرورت ہی نہیں. جی جی. تو یہی چیزیں روحانیت میں بھی ہے کہ آپ جو روحانی بندہ وہ آپ کو بجائے کہ آپ کے خرچے کرائے وہ آپ کو اتنا پڑھنے کے لیے بتا دے جس سے اللہ تعالیٰ سے لگاؤ بھی ہو جائے اور وہ اس کا کام بھی ہو جائے. دیکھیں میں ہم بڑوں کے پاس بیٹھتے نا، بزرگوں کے پاس بیٹھتے تو بزرگوں نے کہا کہ اگر آپ شہادت کی انگلی کے اوپر تیسرا کلمہ پڑھ لو یا پہلا کلمہ پڑھ لو تو آپ کا ستارہ اگر نہر صراط کے اوپر ہے تو آپ اس ہاتھ کی، اگر آپ کے اوپر اللہ کی بزرگوں کی نگاہ ہے، ہاتھ کی انگلی سے آپ جو ہے وہ ستاروں کی شکلیں اور جگہیں بدل سکتے ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ودیت اور طاقت اور کمال ہوتا ہے. بات یہی ہے کہ ہر
ستارہ جس طرح اچھے اثرات رکھتا ہے اسی طرح بد اثرات بھی رکھتا ہے. بعض کا بد اثرات آ جائیں تو اس کو قرآنی اعمال کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے، صدقات کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے. مگر بات یہی ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم جو ملے وہ جس طرح اجمل صاحب بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں یا ہم روحانی طریقے سے لوگوں کو سلوشن بتاتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان کیسے ہو. آپ کا یہ آپ کی نگاہ ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں، جو کسی کی بات سن نہیں سکتے، اور آپ کے بڑے بڑے خرچے کرانے کے چکر میں تو سمجھ لیں کہ وہ غلط بندہ ہے. جی ایسے ہی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے ناظرین کو اسٹرالوجی کی بھی بات کیا کریں گے، روحانیت کی بات بھی کیا کریں گے. داؤد جی آپ کا بہت شکریہ. آپ نے یہ میں کہوں گا کہ یہ ایک ابتدا ہے. ہم نیکسٹ جو پروگرام کیا کریں گے اس میں ہر لوگوں کو ہم تھوڑا سا گائیڈ لائن بھی دیا کریں گے اور ان کو بتایا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، جو بھی ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. لیکن اس کے لیے بندہ پراپر جو آپ کو گائیڈ کر سکے. یہ نہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ آتا ہے تو لوگ پھر تصویریں پکڑ کے شروع ہو جاتے ہیں. یہ روحانیت بھی اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ 250 mg لینی ہے یا 500 mg لینی ہے یا 1000 mg لینی ہے، کیا یہ صبح شام لینی ہے یا ایک وقت لینی ہے. تو یہ بھی آپ گھر بیٹھے کبھی یہ اس قسم کے فیصلے مت کریں. باقی 5 وقت کی نماز، ریسیٹیشن، عام جو آیت کریمہ یہ تو آپ پڑھیں. دیکھیں لیکن جو اجمل بھائی یہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ فرض ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، یہ تو کرنا ہے. اب اس کو آپ نے اپنے کاموں سے کیوں جوڑا؟ کاموں سے جوڑیں مگر اس کے لیے مخصوص اعمال، مخصوص وظائف اور مخصوص چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نماز میں شفا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیسا ہو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی نماز کیسی ہو. میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ قیامت والدن نا جو اللہ تعالیٰ نے ایک لائن کی ہوئی، ٹھیک ہے یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ سب کچھ اس لائن میں کھڑے ہو جاؤ، مسلمانوں کی لائن میں کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہنا حقوق اللہ جو ہے نا میں نے معاف کیا، اب اور سامنے حساب کرو حقوق العباد کا. تو حقوق العباد بھی جو ہے نا اس پہ ہم نیکسٹ پروگرام کریں گے حقوق العباد پہ. ناظرین میں یہاں سے آپ سے اجازت لیتا ہوں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی حقوق العباد پہ، اور اس پہ بھی آپ، اور حقوق العباد اٹ سیلف از اے صدقہ، تو اس پہ ہم داؤد جی کی رائے لیں گے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.